Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to the English classroom. I am your teacher, Anwar Shaz. Students, today I am here with you with a short story. A short story by a Chinese writer. The name of the short story is Linquan Gorge, and it is written by the Chinese writer Tu Peng Cheng. So, we are reading the short story today. Before reading the short story and before discussing about the author, I would like to discuss something extra with you. So, before we start, I would like to come on the board before we start. बेटा कुछ चीज़ आपसे मैं पहले शेयर करना चाहता हूँ इस कहानी के पढ़ने से पहले. तो क्या चीज़ मैं शेयर करने लगा हूँ देखिएगा. Before we start, the Baoji Chengdu Railway, now called Baoji Chengdu Railway, is China's first electrified railway. बेटा मैं कहानी के शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ चाइना के एक रेलवे ट्रैक की जो कि तामीर किया गया 1950s में. बेटा इस ट्रैक का क्या नाम क्या है? पाओकी चेंगटू रेलवे ट्रैक. आजकल बेटा इसको नाम दिया जाता है बाओजी चेंगटू रेलवे. तो पहले माजी का नाम क्या था? पाओकी चेंगटू रेलवे, और आजकल हम उसको कह रहे हैं बाओजी चेंगटू रेलवे ट्रैक. बेटा ये नॉर्दर्न चाइना को जो सदर्न चाइना है उसके साथ कनेक्ट करता है, और इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं. Completed in 1958, China's first electrified railway completed in 1958. 1958 में बेटा कंप्लीट हुआ. 1950s के शुरू में इसका आगाज़ किया गया था और 1958 में ये जाके कंप्लीट हुआ. It is the first mountain railway joining northwest and southwest China. बेटा नॉर्थ वेस्ट जो नॉर्थ पार्ट है चाइना का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उसको साउथ वेस्टर्न पार्ट से ये कनेक्ट कर रहा है. इट रन्स 669 किलोमीटर्स. जी बेटा 669 किलोमीटर का ये ट्रैक है, पाओकी चेंगटू रेलवे ट्रैक. बेटा ये हमारी कहानी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट एक छोटी सी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बतानी थी. जब हम कहानी की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि ये कहानी के लिहाज से ये हमारी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है. जी ओके, one more thing before we are starting the story, that is Linquan Gorge. Beta, what is gorge? There is a question. Can you answer this question? What is a gorge? Okay, बेटा पहले हम देख लेते हैं. यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा, अगर कैमरा हमारा इसको क्लोज दिखाए तो आप इसको देखेंगे कि व्हाट इज़ अ गॉर्ज. जी, अ गॉर्ज इज़ अ नैरो वैली. जी, बिटवीन हिल्स, these are two hills, or mountains, typically with steep rocky walls, and a stream running through it. बेटा गॉर्ज क्या है? एक घाटी को कहते हैं हम, उर्दू में हम घाटी का वर्ड यूज़ करते हैं. बेटा ये एक छोटी सी वादी, एक बहुत तंगो तारीक किस्म की वादी होती है, और इस वादी के आसपास क्या चीज़ें हैं? रॉक्स हैं, बिल्कुल स्टीप किस्म की रॉक्स होती हैं. दरमियान में छोटा सा रास्ता होता है एक, और इस रास्ते में ज़्यादातर क्या होता है? पानी की छोटी सी कोई स्ट्रीम या नदी बह रही होती है. ज़्यादातर ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है. तो बेटा हमें पहले ये भी जानना है कि गॉर्ज क्या है, घाटी क्या है यहाँ पे. जी बेटा ये दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कहानी के शुरू से मैं चाह रहा था कि मैं आपको बता दूँ, ताकि जब हम कहानी की तरफ आएँ तो आप ज़्यादा ईजीली चीज़ों को फॉलो कर सकें. बेटा आगे मूव करते हैं, अगले स्टेप की तरफ जाते हैं हम. जी, the title of the story is Linquan Gorge. जी बेटा लिंक्वान गॉर्ज. बेटा गॉर्ज हमने यहाँ पे पढ़ लिया, घाटी को कहते हैं. इसका मतलब लिंक्वान क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. ये उस घाटी का नाम है.
یہ ایک گھاٹی کا نام ہے بیٹا جس پہ ہماری یہ کہانی جو ہے بیس کی گئی ہے بیٹا. اٹ از دا ٹائٹل آف دا اسٹوری لنکن گارڈ. بیٹا یہ جو لنکن گارڈ ہے یہ جو ہمارا ریلوے ٹریک بننے جا رہا تھا چائنا کا پاؤ کی چینگٹو ریلوے ٹریک, اس ریلوے ٹریک میں بیٹا یہ گھاٹی موجود تھی. یہ جو ہم لنکن گارڈ کہہ رہے ہیں اسی ریلوے ٹریک کے بیچ میں ایک چھوٹا سا حصہ آئے گا جس کے بارے میں جس پہ ہماری کہانی یہاں پہ بیس کرے گی. یہ بیٹا ٹائٹل ہے ہمارا لنکن گارڈ. ہمارا سب ٹائٹل بھی ہے اس کہانی کا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹر ایک بڑے ٹائٹل کے ساتھ نیچے ایک سب ٹائٹل بھی یوز کرتا ہے. یہاں پہ رائٹر نے ایسا ہی کیا ہے کہ ایک سب ٹائٹل بھی یوز کیا ہے یہاں پہ. واٹ از دیٹ سب ٹائٹل؟ A man should never leave his post. بیٹا اوپر تو اس نے ہمیں نام بتا دیا ایک جگہ کا جس پہ وہ کہانی بیس کر رہی ہے. نیچے اس نے ہمیں ایک میسیج بتایا ہے, اس کہانی کا تھیم بتایا ہے. تو لہٰذا دو چیزیں ہمیں اس ٹائٹل سے پتہ چل رہی ہیں. ایک تو پراپر ناؤن ہمیں پتہ چل رہا ہے جہاں پہ کہانی وقوع پذیر ہونے جا رہی ہے, اور سیکنڈلی ہمیں کہانی کا تھیم بتا دیا گیا ہے. اینڈ واٹ از دا تھیم؟ A man should never leave his post. بیٹا جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہ کام آپ کو تندہی کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ کو اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جو بھی آپ کا ایم ہے, جو بھی آپ کا مقصد ہے, آپ کو وہ مقصد اپنی زندگی کا پورا کرنا ہے ہر صورت میں. تو یہ بیٹا ہماری کہانی کا سب تھیم ہے. جی, A Short Story by Chu Peng Cheng. Chu Peng Cheng, Chinese writer. چائنیز رائٹر بیٹا چو پینگ چینگ کی لکھی ہوئی یہ کہانی ہے. تو بیٹا ابھی تک ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں, ہم نے سمپلی تھوڑی سی ہسٹری پڑھی اس چائنیز ٹریک کی, ریلوے ٹریک کی. پھر میں نے آپ کو گارڈز کے بارے میں بتایا. یہاں ہم نے ٹائٹل اور سب ٹائٹل کی بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ دا آتھر. جی, رائٹر کے بارے میں بیٹا, رائٹر آف دا اسٹوری. بیٹا اگین لاسٹ لیکچر کی طرح میں نے جو رائٹر کے بارے میں ڈیٹیل ہے وہ آبجیکٹیولی آپ کو دی ہے. آبجیکٹیولی کا بیٹا میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیپر میں جو رائٹر کے بارے میں کویشچنز کیے جاتے ہیں وہ ایم سی کیوز کی فارم میں آتے ہیں, آبجیکٹیو فارم میں آتے ہیں. لہٰذا میں نے اس کو سبجیکٹیو دینے کی بجائے آبجیکٹیو رکھا ہے تاکہ چند ایک پوائنٹ ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور آپ کی ایگزام کی تیاری کے لیے یہ کافی معاون ثابت ہوں گے. جی بیٹا, فرسٹ آف آل برتھ ایئر آف دا رائٹر, دیٹ از 1921. فرسٹ تھنگ, برتھ ایئر 1921. 4-5 چیزیں بیٹا آپ نے یاد رکھنی ہے رائٹر کے بارے میں. نمبر 2, برتھ پلیس شانشی. یہ بیٹا ایک پروونس کا نام ہے. اس پروونس کے اندر جو ہے ان کی برتھ ہوئی تھی رائٹر کی, شانشی. اس کو بیٹا شانشی کے سپیل بھی کیا جاتا ہے SHENSHI کے نام سے بھی. پہلے اس طرح سے اس کو سپیل کیا جاتا تھا, آج کل اس کو شانشی کے طرح سے سپیل کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں سپیلنگ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. پروفیشن کیا تھا ہمارے رائٹر کا؟ بیٹا ہی واز اے جرنلسٹ. اس نے آرمی میں کام کیا. آرمی میں جو آئی آر کا ڈپارٹمنٹ تھا یا جو کہ ڈیل کرتا تھا نیوز کو, وہ اس میں تھا. وہ جرنلسٹ کے طور پہ آرمی کے اندر کام کر رہا تھا. ہی واز آلسو اے رائٹر, اسپیشلی ہی واز اے ناولسٹ. تو بیٹا وہ ایک جرنلسٹ بھی تھا, وہ ایک رائٹر بھی تھا, خاص طور پہ ناولسٹ. نیوز پیپر کون سا تھا جس میں اس نے کام کیا خاص طور پہ؟ نیو چائنا نیوز. آپ سے بیٹا پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز کی فارم میں کہ کون سا نیوز پیپر تھا جس میں رائٹر نے کام کیا؟ نیو چائنا نیوز. اور پھر بیٹا اس کے فیمس 2 ناولز ہیں. نمبر 1 ڈیفینڈ ینن, نمبر 1 1954 میں پبلش ہوا. بیٹا یہ آرمی کی لائف کے بارے میں ہے, چائنا کی جو آرمی ہے اس کے بارے میں یہ ہے. یہ ملٹری بیسڈ ناول ہے, ملیٹنسی بیسڈ ناول ہے یہ ہمارا. 1954 میں یہ پبلش ہوا اور اس سے رائٹر کو کافی ایکلیم ملی. پھر بیٹا اس کا سیکنڈ جو ناول تھا 1958 میں پبلش ہوا, ان پیس ٹائم. بیٹا یہ کس کے بارے میں تھا؟ یہ وہی ریلوے ٹریک جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, پاؤ کی چینگٹو ریلوے ٹریک کے جو ورکرز تھے ان کے بارے میں ناول ہے. بیٹا اس نے بیس اس پورے کی پوری جو ریلوے ٹریک کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس کو بیس بنایا ہے اپنے سیکنڈ ناول کا. یہ اس کا تھیم, مین تھیم کیا ہے؟ وہ کنسٹرکشن آف دیٹ ریلوے ٹریک. جی بیٹا, سو 2 میجر ناولز.
बेटा आगे चलते हैं हम। व्हाट इज सेटिंग ऑफ द स्टोरी? बेटा मेरे ख्याल में जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है, इससे अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी कहानी की सेटिंग क्या है। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया बेटा, व्हाट इज सेटिंग? व्हेन एवर वी टॉक अबाउट सेटिंग, वी टॉक अबाउट टू थिंग्स, वी टॉक अबाउट द टाइम, वी टॉक अबाउट द प्लेस। कहानी कब रूनुमा हो रही है और कहानी कौन सी जगह पे रूनुमा हो रही है, वकूफ़ पज़ीर हो रही है। तो बेटा देखते हैं हमारी कहानी की सेटिंग क्या है। द स्टोरी टेक प्लेस इनसाइड अ केव इन द लिंक्वान गॉर्ज। बेटा वही हमारी घाटी लिंक्वान गॉर्ज जो है, उसके अंदर एक केव है, एक गार है, जहाँ पे हमारी कहानी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो वकूफ़ पज़ीर होगा। और ये तो प्लेस बता दी, एक हिस्सा हमारी सेटिंग का। दूसरा हिस्सा कब? इट इज़ इवनिंग टाइम इन द स्नोइंग विंटर सीजन। बेटा विंटर सीजन है, विंटर सीजन में भी क्या है? इवनिंग का टाइम है। इट इज़ गेटिंग डार्क देयर, अंधेरा छा रहा था, तो शाम का वक्त है, विंटर सीजन है, स्नोइंग भी हो रही है वहाँ पे और अंधेरा छा रहा है। और ये हमारी कहानी की सेटिंग का दूसरा हिस्सा है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये कब हो रही है। बेटा अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो टाइम कौन सा था? ये 1950s का टाइम है जब ये कहानी राइटर ने लिखी होगी और जहाँ से उसने ये वाक़या लिया होगा। ये 1950s में जब वो वर्कर्स इस रेलवे स्टेशन पे रेलवे ट्रैक पे काम कर रहे थे, तो वहाँ से उसने कहानी उठाई है। तो इन लार्जर सेंस हम ये कह सकते हैं कि 1950s जो है ये हमारी कहानी की सेटिंग बनती है। जी बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ करैक्टर्स ऑफ द स्टोरी। कहानी में कौन कौन से करैक्टर्स यूज़ होंगे? नंबर 1 द नरेटर। बेटा नरेटर कौन होता है? जो कहानी सुना रहा होता है। नरेटर यहाँ पे कहानी का मेन करैक्टर भी है। द नरेटर चीफ ऑफ द मटेरियल्स डिपार्टमेंट। कौन है यहाँ पे नरेटर? जो मटेरियल डिपार्टमेंट का चीफ है। बेटा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है रेलवे ट्रैक की, और रेलवे ट्रैक की कंस्ट्रक्शन में उन्होंने मटेरियल्स डिपार्टमेंट बनाया हुआ है इस इलाके में। इस मटेरियल डिपार्टमेंट का जो चीफ है वो हमारी कहानी का नरेटर है। ये कहानी को एक्सप्लेन भी करेगा, अपने बारे में भी बताएगा, जिन करैक्टर से मिलेगा उनके बारे में भी बताएगा, और इस तरह कहानी अनफोल्ड होगी। सो ही इज़ द मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी, द नरेटर। नंबर 2 कौन सा मेन करैक्टर है? सेकंड वन चेंगजू। बेटा कहानी असल में जो हमारी कहानी का थीम है, अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट, बेटा वो इस बच्चे पे बेस करती है। इस बच्चे के बारे में हमें बताया जाएगा कहानी में कि किस तरह ये बच्चा अपना जो फ़र्ज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम देता है। इसकी एक ड्यूटी लगाई गई थी, इसके पेरेंट्स ने इसकी एक ड्यूटी लगाई थी और उसने वो ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दी, और कहानी जो है वो इस बच्चे पे बेस करती है। चेंगजू अ स्मॉल बॉय ऑफ 7 और 8। तो बेटा दूसरा करैक्टर कहानी के, बेटा दो मेन करैक्टर्स दो ही हैं। जो एक्टिव करैक्टर्स हैं वो नरेटर और ये बच्चा चेंगजू हैं। बाकी बेटा पाओ चेंग, ये कौन है? अ बेबी गर्ल सिस्टर ऑफ चेंगजू। बेटा ये इसी बच्चे की छोटी बहन है, लेकिन ये बिल्कुल अभी छोटी सी बच्ची है, शीरहार बच्ची है अभी। ये कहानी में ये पैसिव करैक्टर है कहानी का। ये कहानी में कोई एक्टिव किरदार अदा नहीं कर रही। ये सिर्फ कहानी में बताया जाएगा कि वो सो रही है और बच्चा उस बच्ची की देखभाल कर रहा है। इसके अलावा बेटा जो बच्चे के वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी कहानी के करैक्टर्स हैं, लेकिन वो भी पैसिव करैक्टर्स हैं। वो एक्टिवली कहानी में इन्वॉल्व नहीं हैं। बच्चा उनके बारे में हमें बताएगा कुछ और हमें पता चलेगा, लिहाजा वो कहानी में आते ज़रूर हैं लेकिन वो कहानी के पैसिव करैक्टर्स हैं। जी बेटा, तो हमारे मेजर करैक्टर्स जो हैं कहानी के वो दो हैं, द नरेटर एंड अ स्मॉल बॉय चेंगजू। तो बेटा ये हमारी कहानी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आपको बताई। मैंने ब्रीफ हिस्ट्री बताई उस रेलवे ट्रैक की, मैंने गॉर्ज के बारे में आपको बताया क्या होता है। फिर लिंकन गॉर्ज ये हमारी कहानी का टाइटल, फिर सब टाइटल पे हमने बात की, आथर के बारे में हमने पढ़ा, सेटिंग के बारे में बात की और हमने करैक्टर्स के बारे में बात की। अब बेटा हम अपनी जो कहानी है वो स्टार्ट करेंगे। और टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, जी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है।
ایک چھوٹے سے بچے کی کہانی ہے جو کہ اپنا فرض بہت اچھے انداز میں سر انجام دیتا ہے. جی بیٹا تو کہانی سٹارٹ کرتے ہیں. اٹ از پیج نمبر 94 آف یور بک. پیج نمبر 94. So I am reading. The snow already more than half a foot deep. بیٹا پہلی ہی لائن رائٹر کیا کر رہا ہے؟ ہمیں سیٹنگ کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہانی کی. the snow already more than half a foot deep. برف پڑی ہے اور برف کتنی پڑ چکی ہے؟ ہاف آ فٹ. تقریباً بیٹا آدھے فٹ سے زیادہ گہری برف ہو چکی ہے. جی یہ برف کیا کر رہی ہے؟ obliterated the line between earth and the sky behind a heavy hazy white curtain. برف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. obliterated. what is obliterate? what is obliterate؟ بیٹا ذرا آئیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کہانی کے کچھ امپورٹنٹ ورڈز بھی ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے دیکھیں گے. what is obliterate؟ to wipe out completely. مکمل طور پر کسی چیز کو وائپ آؤٹ کر دینا، صاف کر دینا، ایسی کہ کوئی چیز بالکل کلیئر ہو جائے. برف کیا کر رہی تھی؟ جو برف پڑ رہی ہے جو آدھے فٹ کے فاصلے تک آ چکی ہے. obliterated the line between the earth and the sky. اس نے دھندلا دیا تھا، obliterate کر دیا تھا، wipe out کر دیا تھا لائن کو between earth and the sky. بیٹا یہ لائن کون سی لائن کی بات ہو رہی ہے؟ ہاریزن کی. ہورائزن کی بات ہو رہی ہے، افق کی بات ہو رہی ہے. بیٹا وہ جو لائن جو زمین اور آسمان کو بیچ میں ہمیں ملاتی ہوئی نظر آتی ہے وہ ہمارا افق ہوتا ہے. تو رائٹر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو افق تھا برف کی وجہ سے وہ دھندلا چکا تھا. افق جو ہے وہ واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہمیں دور افق پہ جو ہے وہ برف ہی برف پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی. ہیزی وائٹ کرٹن، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ایک وائٹ کرٹن ہے، ہیز کا وائٹ کرٹن. ہیز کیا بیٹا؟ مسٹ کو کہتے ہیں، دھند کو کہتے ہیں، فاگ کو کہتے ہیں. دور ہمیں افق ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کہ وہاں پہ سفید برف کا ایک پردہ لٹک رہا ہو. بیٹا میٹافر بھی یوز کیا جا رہا ہے یہاں پہ. وہ جو برف پڑ رہی ہے اس برف کو اس نے وائٹ کرٹن کہہ دیا یہاں پہ. تو ہمیں ایسا اس نے ایک میٹافر یوز کیا ہے یہاں پہ. تو بچے ہمیں بتایا جا رہا ہے برف پڑ رہی ہے، برف آدھے فٹ کے فاصلے آدھا فٹ گہری ہو چکی ہے اور اس برف نے وہ جو پیچھے افق ہے اس کو دھندلا کے رکھ دیا ہے اور وہ افق ایسے نظر آ رہا ہے جیسے کہ سفید برف کا پردہ ہو. I had been following the path of the future railway for 40 kilometers. بیٹا یہ جو نریٹر ہے کہانی کا وہ بتا رہا ہے ہمیں کہ میں 40 کلومیٹر سے پیدل چل رہا تھا. کس پہ؟ فیوچر کے ریلوے ٹریک پہ. بیٹا وہ بہت دور سے پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے. 40 کلومیٹرز کا فاصلہ اس نے طے کیا ہے. I had been following the path of the future railway for 40 kilometers. بیٹا فیوچر ریلوے میں نے آپ کو بتایا کون سے ریلوے پہ کام ہو رہا تھا. آپ کو اسی لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ جب کہانی میں ہم اس کو ڈسکس کریں تو آپ کو چیزیں کلیئر ہوں. پاؤ کی چینگٹو ریلوے بیٹا یہ 669 کلومیٹر کا ٹریک ہے جو کہ نارتھ ویسٹرن چائنا سے ساؤتھ ویسٹرن چائنا کی طرف جانا تھا. پاؤکی سے لے کے چینگٹو تک اس نے جانا تھا. تو وہ اس ریلوے ٹریک کی بات کر رہا ہے. اس ریلوے ٹریک پہ وہ 40 کلومیٹرز کا فاصلہ طے کر کے آیا تھا. although I could hear the roar of machinery. اگرچہ مجھے آواز سنائی دیتی رہی. رور کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے، بہت گرجدار آواز جو ہے یہاں پہ بھی میٹافوریکلی یوز کیا گیا ہے. شیر کی آواز کو رور کہا جاتا ہے، لہٰذا مشینری کی جو بھاری آواز ہے اس کے لیے رائٹر جو ہے رور کا ورڈ یوز کر رہا ہے. although I could hear the roar of machinery further back in the hills. اب وہ جب وہ چلتا ہوا آ رہا تھا، جب وہ فاصلہ طے کر رہا تھا 40 کلومیٹرز کا، تو کئی جگہوں پہ اس نے پہاڑوں کے پیچھے مشینری کی بھاری آواز سنی. I had seen neither work sites nor workers. لیکن پورے رستے میں نہ تو اس نے ورک سائٹس دیکھی نہ تو اس نے مزدور دیکھے تھے. فاصلہ اس نے 40 کلومیٹر کا طے کیا، پہاڑوں میں آوازیں بھی آ رہی تھیں لیکن ابھی تک اس نے مزدوروں کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی ورک سائٹس دیکھی تھیں.
اب پہلی دفعہ وہ یہاں پہ دیکھے گا مزدوروں کو بھی اور ورک سائٹس کو بھی. بیٹا یہ چیف ہے میٹیریلز ڈپارٹمنٹ کا, یہ اپنی ڈیوٹی کے لیے آ رہا ہے یہاں پہ, یہ اس کی سائٹ ہے, اس نے آ کے یہاں پہ کام کرنا ہے. ابھی وہ 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہاں پہ پہنچا ہے, اور یہی وہ جگہ ہے, اس سے تھوڑے فاصلے پہ اس نے آگے جانا ہے جہاں پہ وہ ڈیپو ہے, جہاں پہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ اس نے کام کرنا ہے. تو ابھی وہ داخل ہو رہا ہے, کہاں پہ داخل ہو رہا ہے؟ لنکن گارڈز میں. جی, entering Lincoln Gardens my irritation increased. بیٹا ہم نے ہیزی پڑھا, ہیزی کا مطلب ہوتا ہے فوگی, مسٹی. اب اریٹیشن کا ورڈ, اریٹیشن کیا ہے؟ انوائنس, ڈسپلیئر. اس کی اریٹیشن جو ہے, اس کی ہفکی جو ہے, اس کی پریشانی جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ گئی. وہ پہلے سے تھوڑا تنگ تھا, اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آ رہا تھا. ابھی وہ داخل ہوا ہے جو ہے وہ لنکن گارڈز میں, تو اس میں داخل ہوتے ہی اس کی اریٹیشن میں اضافہ ہو گیا, اس کے ڈسپلیئر میں, اس کی انوائنس میں اضافہ ہو گیا. کیوں بیٹا؟ ابھی ہمیں بتاتے ہیں وہ. ایون ان کلیئر ویدر ان دس گارج دا سن نیور شون. بیٹا یہ اتنی تاریک گھاٹی تھی, اس کے دونوں طرف جو والز تھیں گھاٹی کی اتنی اوپر تک گئی ہوئی تھیں کہ ہمیشہ وہاں پہ تاریکی رہتی تھی, روشنی بہت کم آتی تھی وہاں پہ, ایون سورج کی روشنی وہاں پہ نہیں آتی تھی. The sun never shone. سورج کی روشنی وہاں پر بالکل نہیں چمکتی تھی. It didn't matter where you looked up along the twisting course. اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ آپ اوپر کہاں تک دیکھیں, جہاں مرضی دیکھ لیں اوپر, آپ کو سورج کی روشنی اس گھاٹی کے اندر بالکل نظر نہیں آتی تھی. ٹویسٹنگ, کرونگ, بینڈنگ, بل کھاتی ہوئی, مڑتی ہوئی. کورس پاتھ کو کہتے ہیں, رستے کو کہتے ہیں. تو یہ بل کھاتا ہوا رستہ جو ہے آپ کا اس گھاٹی کے اندر, یہ ایسا رستہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ اس گھاٹی کی کھڑے ہو جائیں اور اوپر دیکھیں تو آپ کو روشنی نظر نہیں آتی, سورج جہاں سے نظر نہیں آتا. The most you could see of the sky was a patch no bigger than the palm of your hand. زیادہ سے زیادہ بیٹا آپ کیا دیکھ سکتے تھے اس گھاٹی کے اندر کھڑے ہو کے؟ اگر آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو زیادہ سے زیادہ آپ کون سی چیز دیکھ سکتے تھے؟ The most you could see the sky. زیادہ سے زیادہ آسمان. کتنا آسمان؟ was a patch, ایک چھوٹا سا پیس, ایک چھوٹا سا ٹکڑا, آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھ سکتے تھے آپ. no bigger than the palm of your hand. بیٹا آپ کے ہاتھ کی یہ جو ہتھیلی ہے, اس سے بڑا ٹکڑا آپ کو کہیں پہ بھی گھاٹی کے اندر کھڑے ہو کے آسمان کا نظر نہیں آتا تھا. so what is path? patch is piece, strip, area. تو بیٹا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس گھاٹی کی جو 7 دیواریں ہیں وہ کتنی اونچی ہیں اور وہ کتنی تنگ ہیں کہ آپ کو اوپر آسمان بھی نظر نہیں آتا. زیادہ سے زیادہ آپ کو آسمان نظر آئے گا بھی تو ایک ہتھیلی جتنا آسمان آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا. Now it was dusk. کون سا وقت تھا؟ بیٹا شام کا وقت تھا. ہمیں بتایا گیا ہے, ہم نے اپنی جو سیٹنگ ہے کہانی کی اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایوننگ ٹائم ہے, ڈسک ٹائم ہے, اندھیرا چھا رہا ہے, شام کی تاریکی چھا رہی ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے. Now it was dusk and the swirling snowflake. Swirling, what is swirling? Spinning, twisting. بیٹا وہ جو برف کے گالے ہیں, سنو فلیکس, آئس کرسٹلز گھومتے ہوئے آ رہے ہیں, آسمان سے برف گر رہی ہے, اس کے بارے میں رائٹر کہہ رہا ہے سوئرلنگ, اسپننگ, گھومتے ہوئے, ٹویسٹنگ, آئس کرسٹلز, برف کے گالے جو ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں. اینڈ دا گیل میڈ ایوری اسٹیپ اے اسٹرگل. ایک تو برف گر رہی ہے مسلسل, دوسرا گیل کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ ونڈ اسٹارم کو کہتے ہیں, طوفان کو کہتے ہیں. ایک تو بیٹا وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں برف پڑ رہی ہے, دوسرا وہاں پہ بہت تیز طوفان ہے گھاٹی کے اندر. اس کی وجہ سے رائٹر کے لیے ایک ایک قدم جو ہے وہ اسٹرگل بنتا جا رہا ہے, وہ تکلیف بنتا جا رہا ہے. تو بیٹا یہ ہمیں سیٹنگ کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں موسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے
کہ کس طرح کا موسم تھا جس میں رائٹر جو ہے وہ چل رہا تھا. کنسٹرکشن ان دا گارج واز ویری بزی. اب بیٹا اس گھاٹی کے اندر اس ریلوے ٹریک کی تعمیر ہو رہی ہے. جی ہم نے لنکن گارج یہاں پہ ہماری کہانی کا ٹائٹل ہے. بیٹا وہ جو ریلوے ٹریک ہے اس نے اس گارج کے اندر سے بھی گزرنا تھا. اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہی تھی, اس ٹریک کی تعمیر ہو رہی تھی. کنسٹرکشن ان دا گارج واز ویری بزی. بہت زیادہ کام ہو رہا تھا وہاں پہ. ایوری ویئر پیپل ور ایٹ ورک. لوگ کام میں مصروف تھے. پیپل ور ایٹ ورک. جنریٹرز, سیمنٹ مکسرز, ایئر کمپریسرز شک دا گراؤنڈ. بیٹا یہ مختلف قسم کی مشینری جو ہے, جنریٹرز, سیمنٹ مکس کرنے والی مشینیں, ایئر کمپریسرز جو تھے, یہ سارے کے سارے وہاں پہ کام کر رہے تھے. ان کی آوازیں جو ہیں وہاں پہ پھیلی ہوئی تھیں, گونج رہی تھیں. ہنڈریڈز آف لائٹ بلبس گلیمڈ. شائن بیٹا, چمکنا. سینکڑوں بلب جو تھے وہاں جل رہے تھے. ویسی بہت تاریکی ہوتی ہے وہاں پہ, لہٰذا انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس کو بلبوں سے روشن کیا ہوا تھا گارج کو. گلیم, ڈم اینڈ یلو, تو ان کی روشنی کی بات ہو رہی ہے, بلبس کی روشنی کی بات ہو رہی ہے. ڈم بھی تھے اور وہ یلو کلر کے بھی تھے. الیکٹرک وائرز کرس کراسنگ, آر پار ہونا, انٹرسیکٹ کرنا, ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرنا. کرس کراس, انٹرسیکٹ, انٹرویو, آر پار ہونا. تاریں ادھر سے ادھر جا رہی تھیں, ادھر سے ادھر آ رہی تھیں. اٹ از کرس کراسنگ. تو وہاں پہ بہت زیادہ تاریں جو تھیں وہ لائک اے جائنٹ ویب اسپائڈر ویب. ایک اور سیملی بیٹا یہاں پہ یہ سیملی یوز کی جا رہی ہے. وہ جو تاریں, بجلی کی تاریں ادھر سے ادھر موو کر رہی ہیں, ادھر سے ادھر موو کر رہی ہیں, وہ ان کو کیا نام دے رہا ہے, اسپائڈر ویب. جیسے مکڑی اپنے جال بناتی ہے, اس طرح وہ تاریں جو تھیں ادھر سے ادھر موو کر رہی تھیں. انٹرسیکٹنگ ود ایچ ادر, کرس کراسنگ لائک اے جائنٹ اسپائڈر ویب. وٹ scarcely visible, scarcely means hardly, بمشکل. بٹ آئی could see the overhead cables, لیکن مجھے اپنے اوپر, سر کے اوپر تاریں نظر آ رہی تھیں. نیچے تاریں نہیں نظر آ رہی ہیں اندھیرے کی وجہ سے, لیکن اس کو اپنے اوپر تاریں نظر آ رہی ہیں. اور وہ تاریں کس چیز کی ہیں, کیبلز کس چیز کی ہیں, کیبلز نظر آ رہی ہیں. اینڈ دیئر پلی کارز, بیٹا اوپر تاریں ہیں اور تاروں کے اوپر پلی کارز. جیسے بیٹا آپ چیئر لفٹس میں بیٹھتے ہیں, وہ کیبلز ہوتی ہیں, وہ کیبلز موو کرتی ہیں چیئر لفٹ کو. یہاں پہ بھی پلی کارز ہیں جو کہ کیا کر رہی ہیں, پلی کارز کیبلز ان کو موو کر رہی ہیں. مزدور ادھر سے سامان ادھر لے کے جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر لے کے آ رہے ہیں. تو وہ اوپر وہ پلی کارز ہیں جو کہ سلائیڈ کر رہی ہیں ان کیبلز کے اوپر. I could see the overhead. Overhead means above, اوپر میں دیکھ سکتا تھا. Cables and their pulley cars sliding back and forth, آگے اور پیچھے جا رہی تھیں. Loaded with materials, ان کے اوپر سامان بھیجا جا رہا تھا, بہت زیادہ سامان بھیجا جا رہا تھا. تو بیٹا یہ کہانی کے جو ہیں ابتدائی, ابھی میں نے 3 پیراگراف جو ہیں وہ ریڈ آؤٹ کیے ہیں آپ کے لیے. ابھی ہماری کہانی کی انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو رہی ہے, ابھی ہماری کہانی کی ایکسپوزیشن کمپلیٹ ہو رہی ہے. میں نے صرف 3 پیراگراف بیٹا ابھی آپ کے لیے پڑھے ہیں. ہم انشاءاللہ 3 لیکچرز میں اس کہانی کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہمارا پہلا لیکچر تھا. پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو سب سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری بتائی تھی اس ریلوے ٹریک کی جو کہ بنایا جا رہا تھا. دوسرے میں نے جہاں پہ جو پکچر آپ کو دکھائی, اس میں نے آپ کو بتایا کہ گارج کیا چیز ہے. چھوٹی سی میں نے ڈیفینیشن آپ کو دی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہانی کی بہت اچھی طرح سے کہ یہ کہاں پہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس کے بعد بیٹا میں نے کہانی کا ٹائٹل اور پھر سب ٹائٹل آپ کو بتایا, اور پھر رائٹر کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکس کی. اس کے بعد میں نے آپ کو کہانی کی سیٹنگ بتائی, یہ کہانی کہاں پہ وقوع پذیر ہو رہی ہے. پھر ہم نے کہانی کے جو 2 میجر کریکٹرز ہیں ان پہ ہم نے بات کی. اینڈ فائنلی بیٹا پھر ہم نے اپنی جو ہے وہ ٹیکسٹ پڑھنا شروع کیا, اور ہم نے پہلے 3 پیراگراف جو ہیں بیٹا وہ پڑھ لی ہیں. بیٹا اس پہ میں اپنی کہانی کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں کہانی کا یہیں سے آغاز کریں گے. اپنا بیٹا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گا آپ سے. اللہ حافظ.